हम्म, आज हम रिया लेकिन भाई की बात हुई ब्रांड पे उस्मान बैठे भी थे। सुनते बहुत कम। अच्छा अच्छा। क्या हुआ? मैं कह रहा था सुनते, सुनना उसी नहीं है नहीं जिस बंदे को तो इल्म हासिल करने की थोड़ी सी कोई कदर है ना या तड़प है ना, सुनना उसी नहीं है 10 मिनट की वीडियो। वरना टिकटॉक पर 10 मिनट की वीडियो छोड़ के 1 मिनट की वीडियो कोई नहीं सुनता है। जी जी बिल्कुल। अच्छा एक ना, वो भी मेरे साथ भी ऐसे होता है यार। अच्छा मेरे साथ भी ऐसे होता है। अच्छा उलमा की वीडियो है ना, वो तो मैं सुनता ही हूँ। अच्छा उसके बाद सेकंड ऑप्शन होती है वो फनी जो वीडियो नहीं होती, फनी फनी वीडियोस, जैसे वो चाचा बूटा की आजकल बड़ी वायरल हो रही है। चाचा बूढ़ा मुझे कुत्ते बना के लगाता है, ये कुत्ता किसका है? नहीं 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 नहीं, वो चाचा बूटा वो कोहे नूर पर उसका एक प्रोग्राम चलता होता था, वकील है वो। तो हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सजाद जानी फैसलाबाद का है वो उसके ऊपर बनाता है डबिंग करके ना, वीडियोस बनाता है उसके ऊपर, बट डबिंग करके। ये मैं सुनाता हूँ आपको। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उस्मान भाई ਤੁਹਾਨੂੰ मैं गल दसा मजे दी तुसी मनना नहीं है। क्या? अब देखे ना इस तरह की उस्मान भाई, वीडियो, तो वो कहते हैं नाजरीन। उस्मान भाई, जी। उस्मान भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। हम्म। ਇਹ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ जी। ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲਟਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਾ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹ ਲਓ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀਡੀ ਵਗੈਰਾ VCR, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ VCR ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ VCR ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। VCR ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ? ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ VCR ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ VCR ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ VCR ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ CD ਆ ਗਈ, ਸੀਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਨਈਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਨਈਮ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੰਗਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਡੱਬਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਡੱਬਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਈਏ, ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਨਈਮ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਨੀ ਦੀ ਡੱਬਿੰਗ ਲਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ, ਗਾਣੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾੜੀਏ ਪਹਿਲੇ ਬੱਟ ਤੇ ਭੱਟੀ, ਖੀਰ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋਵੋਗੇ ਯਾਰ, ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ ਗਾਲਿਬਨ 2005-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ 2000 ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਸਾ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ? ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ 93। 93 ਦਾ ਮੈਟਰ ਕਿ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ।
ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਨੁਮਾਨ ਭਾਈ, ਜੋ ਬੱਟ ਜੀ ਤੇ ਪੱਟੀ ਆਈ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਟ ਤੇ ਪੱਟੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਸੀਗੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚ ਆਈ ਸੀ। ਦੱਸ ਭਾਈ ਦੱਸ ਵੈਸੇ। 2004-5 ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। 4-5 ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਉਲਮਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਜਾਈਦੀ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾ ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਐਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸਕਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਫਨੀ ਵੀ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਆਸਫ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਓ ਹਾਂ, ਤਸਵੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਓ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੋਰ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਮੁਖੀ। ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਏ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਵੇਖੀ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਮੂ ਇਹ ਬਣਾਵਾਂ। ਦੇਖੀ ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਮੂ ਬਣਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਫਿੱਟ ਆਈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਗੰਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿ ਜ਼ਿਲ ਨਬੀ, ਜ਼ਿੱਲੀ ਨਬੀ, ਜ਼ਿੱਲੀ ਨਬੀ, ਜ਼ਿੱਲੇ ਇਲਾਹੀ, ਜ਼ਿੱਲੇ ਮੁਸਤਫਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਗਾਲਿਬਨ ਇਬਾਰਤ ਹੈਗੀ ਏ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਰ ਭਾਈ? ਉਹ ਫਤਾਵਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਤਾਵਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੱਲੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਵੇਬ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਪਾਂ ਗੁੱਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
مسئلہ 80 فتاوی افریقہ کہندے نے حضور پر نور سیدنا غوث اعظم حضور اقدس و انور سید عالم رضی تعالیٰ عنہ کے وارث کامل و نائب تاموں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں اپنی جمیع صفات و جمال و جلال و کمال و افضال کے ان میں متجلہ ہیں، جس طرح ذات عزت احدیت ماں جملہ صفات و نعود جلالیت آئینہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تجلی فرما ہیں۔ عین تعظیم سرکار رسالت ہے، اور تعظیم سرکار رسالت عین تعظیم ہے۔ یہ فتاوی افریقہ میں ہے اور فتاوی رضویہ میں یہ موجود ہے۔ یہ آپ نے پڑھا نا، یہاں پہ کوئی بھی ذیلی ذلی کا کوئی لفظ نہیں ہے، تو کون سی جگہ پہ اسد بھائی آپ کہہ رہے ہیں؟ عرفان شریعت کا حوالہ ہوگا پھر۔ عرفان شریعت کا یہ والا ہے، عرفان شریعت میرا میں خیال ہے لکھا ہے عرفان کہ یہ شریعت قول کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو حضور غوث پاک رضی تعالیٰ عنہ نبی ہاں ہوتے، یہ والا ہے، اگرچہ اپنے یہ مفہوم والا ہے۔ شرطی پر صحیح و جائز و اطلاق ہے کہ بے شک مرتبہ علیہ رفعیہ حضور پر نور رضی تعالیٰ عنہ ذل مرتبہ نبوت ہیں، ذلی نبی نہیں لکھا ہوا، ذل مرتبہ نبوت ہے۔ ذل مرتبہ نبوت لکھا ہوا ہے۔ ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਮਰਤਬਾ ਨਬੂਵਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ, ਜ਼ਿਲੇ ਮਰਤਬਾ ਨਬੂਵਤ ਲਿਖਿਆ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਸੇ ਮਹਿਰਮ ਸੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਦਿਆ ਮੁਝੇ, ਇੱਕ ਮੱਠਾ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੁਦਾਫ ਨੂੰ ਮੁਦਾਫ ਲੈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਮੁਦਾਫ ਲੈ ਨੂੰ ਮੁਦਾਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਮਾਇਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਆਸੂ ਭਾਈ ਮਾਦਰਤ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਵੇ ਜ਼ਿਲੇ ਮਰਤਬਾ ਨਬੂਵਤ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਅੰਬੀਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਮਰਤਬੇ ਦਾ, ਉਸ ਮਰਤਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ جی نہیں میں بتاتا ہوں آصف بھائی، میں بتاتا ہوں حدیث میں ہے، مشکات کی حدیث ہے 37-18، اس میں اللہ کا ذل کہا گیا ہے، ان السلطان ذل اللہ فی الارض، یہ جو عادل حکمران جو ہوتا ہے وہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے زمین پر۔ اس کا یہ ضعیف حدیث ہے، اور اس کے اور بھی ترک ہے، اور یہ حسن درجے کو پہنچتی ہے یہ، اچھا کیونکہ اور بھی ترک سے اور فضائل میں اس کو لیا جائے تو یہ حسن درجے کے پہنچتی ہے کہ ابن عمر رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک بادشاہ جو ہے وہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے، جس کا ہر مظلوم بندہ پناہ حاصل کرتا ہے، جب وہ عدل کرتا ہے تو اس کے لیے اجر اور
جو رعایا ہے اس کے ذمہ شکر کرنا ہوتا ہے، اور جب وہ ظلم کرتا ہے تو اس پر گناہ ہوتا ہے، اور رعایا کے ذمہ پھر صبر کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ عادل حکمران کو ایسی بات عثمان بھی ایسی عبارت دے اتنے میری ٹیلی فون دے اتنے ڈبیٹ ہو چکی تھی کالو کے نال ایسی عبارت دے اتنے۔ ہاں جی، تو یہ ہے کہ اب کوئی بھی عادل حکمران کو ذلی الہ یا ذلی اللہ نہیں کہتا، ذلی اللہ نہیں کہتا، جس طرح کہ مرزا قادیانی نے ایسے الفاظوں کو لے کر ذلی نبی گھڑ لیا، ذلی نبی گھڑ لیا، نبوت کا دعویٰ گھڑ لیا، جبکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جو شفقت ہے، اللہ کا جو قرب ہے، وہ حاصل ہوتا ہے عادل حکمران کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ پیار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت شفقت جو ہے وہ اپنے امتیوں پر ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ ان پر ذل مصطفیٰ ہے، کہ ان کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت شفقت یہ سب کچھ ہے۔ لیکن ان میں سے نہ ہی غوث اعظم رضی تعالیٰ عنہ، وہ تو جید علماء ہیں، معاذ اللہ ہم ایویں چھوٹے منہ بات کر کے ان کے بارے میں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، تو ایک بس مثال سمجھانے کے لیے کہ اب ترکیب دیکھیں کہ کوئی ان کو ذلی الہ ذلی اللہ نہیں کہتا، ذل اللہ سے ذلی الہ ان کو کوئی نہیں کہتا، اسی طرح ذل مصطفیٰ سے ان کو ذلی مصطفیٰ کوئی نہیں کہتا کہ یہ مصطفیٰ ہیں، ذلی ہیں مصطفیٰ، ذلی نبی ہیں، نہیں کوئی بھی کہتا، نہ ان کا ہی، کیونکہ وہ الفاظ کے بدلنے سے ہی دعویٰ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کر کے نا ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے معاذ اللہ ان ہستیوں کے بارے میں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ان کا ایک قول لے کے آتے ہیں، حضور غوث اعظم کا ایک قول ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم با قدم جہاں پہ ان کا قدم پھر میں نے قدم رکھا، یعنی ان کی سنتوں پر، ان کی ہر سنت پر عمل کیا، ان کے نقش قدم پر چلا، سوائے اقدام نبوت کے کہ اس میں غیر نبی کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے، جو غوث اعظم کا واقعہ ہے، اپنا ان کا قول ہے۔ تو اس طرح کہ کسی ولی میں جب کہ وہ اولیاء کے سردار ہے، تو وہ یعنی کہ وہ اولیاء کے سردار کے ان کے اندر جب کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اعمال کے اوپر ویسے ہی عمل کیا امتی بن کر کہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اتنا ہی وہ چلے، تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع صفات جمال و جلال کمال و افضال کے ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تھیں یہ ساری، اسی طرح چلتے ہوئے انہی کے آئینہ انہی کے نقش قدم پر چلنا، ان الفاظوں کو استعمال کر کے اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا ہے، لیکن وہ ذلی نبی نہیں ہے۔ جی آصف بھائی، لودھی بھائی بھی احمد بھائی بھی آئے ہیں۔ جی محمد احمد بھائی، لودھی بھائی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ استاد جی کیڑا اور لودھی بھائی کیسے ہیں آپ؟ آواز لودھی بھائی آپ کی رک رہی ہے یا میرا نیٹ سلو ہے؟ دوستوں ذرا بتا دیں۔ بھی آپ کی آواز ماشاءاللہ بہترین ہے۔ یہ کیا ٹاپک نیا چھیڑا ہے ذلی والا؟ شعیب راجہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ، جی آصف بھائی آپ بتائیں۔ جی جی لودھی بھائی، وہ شعیب راجہ اور عمران کالو جو ہے نا، اس کی کہیں پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ بابر بھائی وہ بتا رہے تھے کہ وہ کوئی اعلیٰ حضرت کی عبارت ہے کوئی، تو اس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے تھے، تو وہ عمران کالو جو ہے نا وہ ڈیبیٹ وہ شرط ہار گیا 1,00,000 روپیہ، 1,00,000 روپیہ کے پتہ نہیں 2,00,000 روپیہ، اور کل بھی سنا ہے وہ کوئی 3,00,000 روپیہ کل بھی ہارا ہے، 3,00,000 روپے 2,00,000 کل بھی سنا ہے کوئی 3,00,000 روپے شرط ہارا ہے یہ کالو، کل یا پرسوں کی بات ہے۔ یہ ضیاء بھائی سے آ رہا ہے پرسوں کی براڈ پہ۔ اچھا اچھا، ضیاء ہاں بھائی ہاں ہاں وہ پرانی ایک ڈیبیٹ نہیں جا رہی تھی زرد ہاں رنگ جی ہاں والی، جی ہاں جی
जी जी, वो महरुता जनाब दैन वाली, हाँ जी हाँ जी। वो सही मुस्लिम में अल्फाज और हैं और जो कालू पेश कर रहा है वो अल्फाज और हैं, जी अरबी जी बिल्कुल अल्फाज। ऐसा ही है। असल में उसका फैसला करना था किसी थर्ड बंदे ने, और वो थर्ड बंदा इन्होंने मुंतखब किया था हुसैनी साहब को। वो करना था हुसैनी ने, तो मैं भी वहाँ पे बैठा हुआ था, तो अचानक से ना हुसैनी साहब की बराड़ गिर गई। तो उसके बाद जनाब कालू पर आ गया, लेकिन ज़िया भाई मेरे ख्याल मसरूफ हो गए, तो मैं जनाब चढ़ गया बराड़ पे। मैंने हाँ। हुसैनी से कहा मैं कि हम बराड़ पूरी सुनी है जो इनकी डिबेट हुई है, तो हम्म। हम बराड़ के गवाह भी हैं, तो हमारा भी बनता है बोलने का। हाँ। मैंने उसे फिर बताया, मैं कहा ये बात हुई है सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका से शुरू हुई है बात, और उसके जवाब में कालू ने ये बात की थी। तो कहंदा ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਨਾਬ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਕੜੀ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਤੋਲਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਤਕੜੀ ਫੜਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ अच्छा, ਉਸਤਾਦ ਜੀ। हुसैनी साहब ने फिर फैसला की किया फिर हुसैनी साहब ने? ਫੈਸਲਾ ਫੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। अच्छा ਉਹ अच्छा। ਉਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਸਮਝ ਕਾਲੂ ਕੋਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਣਾ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਜ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਉਹ ਸੈਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਕਾਲੂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਟਾ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਨਾ, ਐਂਡ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਵੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਰਾੜ ਗਿਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ $100 ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਢ ਫਿਰ, ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੈਨੀ ਦੀ ਸਾਈਡ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਨੀ ਦੀ ਬੈਗ ਮਾਰ ਲੈਣੀ। ਸੈਨੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿੱਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਨਕਰੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੁੜਦਾ ਪੀਰ ਸਕਾਨੀ। ਪੀਰ ਸਕਾਨੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪੁੱਠੇ ਉਸਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਉਹ ਪੀਰਸ ਖਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਉਹ ਐਡੀ ਪੋਲਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਸੈਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਹਸੈਨ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਝੱਟੇ ਸ਼ੁਗਲ ਚੰਗਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਾਵਾ ਕੋ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਭਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਵਧਾਣਾ ਥੋੜੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਵਾ ਕੋਈ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸੈਨੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਕੋ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਨੇ ਲੋਧੀ ਭਾਈ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਾਬ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨੇ, ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਗਾਣੇ, ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਸੈਨੀ ਉਂਝ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਪੇੜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਦਾ। ਓਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਓਏ, ਚਪੇੜ ਤੇ ਫਰਾਉਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸੈਨੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਆਦਮ ਅਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁਸੈਨੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਹੁਸੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਐਡੀ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੈ ਦੱਸੋ ਯਾਰ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦਾ। ਨਵੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਕੀ ਸੱਪ ਨੇ ਢੁੱਡ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅੱਜ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਮੌਜ ਚ ਆਏ ਨੇ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਖਾ ਲਏ। ਲੋਧੀ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਪਾਈਆ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਟੀ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ 2 ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਐਡੀ ਐਡੀ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਪਾਈਆ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਚੱਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਕਸਾਈ ਪੁੱਛਦਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਘਰ ਬਹੁਤ ਪਰੌੜੇ ਆ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਆ ਗਏ। ਫਿੱਕੀ ਸੀ ਵੈਸੇ। ਫਿੱਕੀ ਫਿੱਕੀ ਮਾਰੀ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਟੇਪ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੁਮਾਨ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਸਫ ਭਾਈ। ਉਹ ਸੰਦੇ ਜੁਗਦਾ ਯਾਰ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਲੋਧੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਮਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੁਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਤੀਫਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬਈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਟੱਟੀ ਕਰ ਆਵੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਵੇ ਟੱਟੀ ਕਰ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਾਮਾ ਰੋਜ਼ ਟੱਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਲਚੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾਓ, ਮੇਰਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ 35 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। कोई मिर्जा इंजीनियर पे भी सुना है उस्मान भाई। ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਟੱਟੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਫਾਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਟੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਥੇ ਪਈ। ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੇਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਾਜ਼ਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਟੱਟੀ ਉੱਤੇ ਆਪੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਮ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਟੱਟੀ ਆਪੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਸਾ ਰੋਬ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਸ਼ਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬਾਕੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਟੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਬੋ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਆਪਣਾ ਲੋਧੀ ਭਾਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਏ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਜ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਸਮੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਜ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਜ਼ੇਬਲਾ ਕਿਹੜਾ पांदा सी ना उस्मान भाई, उसके अंदर एक राज था पिनहा जो आपको ना पता नहीं चला। वो राज ये था कि आसिफ भाई ने अभी बताया नहीं कि उसके अंदर से हर वक्त तो टट्टी मूत्र करने की वजह से स्मेल, तो बो नाल बो दा तोड़ कट ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ,
ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਮੈਲ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਅੱਬੂ ਹਸਨ? ਯਾਨੀ ਲੋਧੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਟੱਟੀ ਦੀ ਬੋਦ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬੋਦ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਫਲੇਵਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, जो मिर्ज़ा कादियानी में से तो इतनी बू आती थी, लेकिन जो इसके इर्द गिर्द लोग थे उनका क्या हाल था? मतलब वो कोई मेंटल केस थे या उनकी नाकें ख़राब थी, सड़ गई थी? नहीं, वैसे मोहम्मद अहमद भाई वो पीछे से तो गालियाँ निकालते होंगे, वो ऊपर ऊपर से कहते होंगे मिर्जा साहब ते हजरत साहब ते मसीह मौन साहब, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਬੋ ਦਾ ਫੰਡਿਆ। आज जो है ना, उस्मान भाई की एक जुगत मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि वो चपेड़े वाली वो जो फौज पता नहीं किसके ऊपर सुनाई है, लेकिन वो लगी बड़ी ज़बरदस्त है। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਐਸੀ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਜੁਗਤਾਂ ਐਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਜ਼ੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਗਰ ਮਿਲਣਾ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਲਤੀਫਾ ਇਹ ਨਾ ਜੁਗਤ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਣੀ। ਨਹੀਂ ਫੈਸਲ ਬਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੀਰ ਸਕਾਨੀ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਪੀਰ ਸਕਾਨੀ ਨੇ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਰਦੂ ਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਤਲਤ ਦੀ ਨਾ ਬਰਾੜ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨਾ ਗੱਲ ਭੱਖ ਗਈ। ਉਹ ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਾਰਨ, ਕਦੀ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਆਮਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਤੇ ਬਸ ਟੱਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਪੂਰਾ ਮੈਦਾਨ ਨਾ। ਤਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬਰਾੜ ਪੂਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜੱਟ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਨੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਮਰ ਤੇ ਜੱਟ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਚ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਟ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਮਰ ਦਾ। ਉਹ ਜੱਟ ਜਨਾਬ ਅਚਾਨਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਜੱਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਗਾਂਡੂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਜੱਟ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਆਮਨ ਨੂੰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਗਾਂਡੂ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਰੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦਲਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਲੱਗਾ। अच्छा, वो जो नवाज शरीफ नहीं उसकी कालें आ रही थी, वो उस वक्त भी ना एक बड़ी वो बात बड़ी मशहूर हुई थी। वो कहते इन्हू 4 साल बाद आया ना मुल्क ते, कहते 4 साल बाद ना सिम दोबारा नवीं चलाउण तो ना फ्री मिनट मिले सीगे। इन्हें बड़े इस्तेमाल किते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾਂ ਕੁਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਵਾਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਧੀ ਭਾਈ? ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। नहीं, उससे कहना था ना यार ਦੇਖੋ मुझे ਨਾ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਤੀਫਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਨੱਛੋ ਚਲੇ ਗਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਰੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੱਖੀ ਹਿਲਾਵੇ ਤੇਜ਼
تو کسی نے آ کے حکیم نورے نے نہیں کوئی ਹੋਰ کہہ ਲਓ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚੋ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੀ ਆ ਨਾਲੇ ਪੱਖਾ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੀ ਸਮਝੇ ਉਹਦਾ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕੀਮ ਨੂਰੇ ਦੀ ਲੌਡੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਜਰ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਬਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਡੋਂਗ ਵਾਲਾ डिंग डोंग वाला वो आसिफ भाई ने ना मुझे एक ब्रॉड शेयर की तो वहाँ पे ये सारे आए हुए थे तो इन्होंने क्या किया कि लोगों ने खान साहब हो गए दूसरे हो गए उन्होंने कहा यार ये बात ख़त्म करो मैंने कहा भाई हम तो नहीं करते थे ये जो लोग हैं ये गाली बाज हैं गालियाँ देते हैं हमारी बात कोई इनको बुरी लगी है इल्मी गुफ्तगू कर लेते तो खैर ये हुआ कि बदतमीज़ियाँ तो वो उसर भी कर रहे थे एंड ये हुआ कि लोगों ने कहा कि तुसी बात नहीं ख़त्म कर देते ये तो वो फिर वो डिंग ने आके माफ़ी मांग ली उसने कहा जी मैं माफ़ी मांगता हूँ जो गाली दी है उलमा अहले सुन्नत को काबरीन को आला हज़रत को हमने कहा ठीक है भाई आपने भी कोई बहतान लगाया मैंने इतनी बात किया कि भाई ठीक है हमसे भी कोई अगर आपके उलमा की किसी की जो है वो किसी को गाली दी अगर मैंने तो हम भी माजरत करते हैं वो जब इस तरह की बात हुई क्योंकि मेरे ना वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मैंने कोई गाली दी है मैंने कहा आप ले आओ वीडियो कोई मैं भाई इधर ही माजरत कर लूँगा हालांकि मैंने कोई गाली नहीं दी तो बाद फिर वो रफ़ा दफ़ा हो गई लोग भी सारे पीछे पड़े थे ख़त्म करो समझे ना तो वो अब बर्दाश्त से तो बाहर थी उनके आया था डिंग डोंग साहब आए थे तो कहते हम ही हर बार दिफा के लिए क्यों निकले इन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कौमी मुसलमान कादियानी कौमी मुसलमान जवाब दे मैं क्या डिंग डोंग ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਤਰੁੰਗੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਨਾ ਸਾਰੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਛਿੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੱਲ तो वो फिर इस तरह करके ना उन्होंने हवाला पेश करके बात को बिगाड़ना शुरू किया था तो फिर मैंने जो है ना वो फिर जी जी खैर मैं मुख्तसर करता हूँ बात वो फिर बात को ना बिगाड़ना शुरू किया था लेकिन भाइयों ने जो है वो रोका और मैं भी हवाले खोल लिए थे फिर मुझे भी रोका फिर एंड ये हुआ कि उन्होंने कहा भाई बात ख़त्म करें हमने बात ख़त्म कर दी लोधी भाई चले ठीक हो गया आपके पीछे हैं पीछे से मान लो अगर मैंने कहा था मैंने कहा भाई कि देखो दलाइल से बात कर लो हम बात करने को तैयार है जिस मौजू पर बात करना चाहते हो तो हम बात करने को तैयार हैं ठीक है लेकिन इल्मी दलाइल से ये उसमें ख़यानत और झूठ और किज़ब नहीं होना चाहिए दलाइल से गुफ्तगू करना चाहते हैं तो हम जनाब जो भी इमाम अहले सुन्नत के ऊपर तुम लोगों को इतराज़ात हैं हम जवाब देने को तैयार हैं लेकिन बात यह है कि हमारे इतराज़ात के भी फिर जवाब देने चलो बारा अच्छा हो गया जो हो गया बेहतर हो गया जी नुमान भाई ऐसे ही है जब दलाइल नहीं होते फिर इसी तरह ही होता है ना अच्छा उस्मान भी मैं बहुत ज़्यादा लोगों को ना मैंने ये ऐड किया हुआ है छोकरों को तो बहुत ज़्यादा को ऐड किया हुआ है लेकिन कोई बंदा यार आने के लिए तैयार ही नहीं है ये लोग
بالکل ان کے اندر یعنی کہ حوصلہ ہی نہیں ہے یار کہ یار سامنے آئیں، سامنے آ کے بات کریں، دفاع کریں. یہ مرزا جونیئر جیلمی کو ساری دنیا گالیاں دے رہی ہے تو سامنے تو آئیں بھائی. میں تو کہتا ہوں کہ یہ قادیانی سے بے گزرے ہیں یار. قادیانی پھر سامنے آ جاتے ہیں عثمان بھائی. یار یہ تو بالکل ہی گئے گزرے ہیں، بالکل ہی ٹھوس ہیں یہ تو. آصف میں بھائی، عثمان بھائی اتنے بندوں کو میں نے فیس بک کے اوپر، اتنے بندوں کو میں نے چیلنج کیا نا، اتنے بندوں کو چیلنج کیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی میں نمبر آپ کو گن کے نہیں بتا سکتا آپ کو. میں نے 100 کو چیلنج کیا ہے، 150 کو کیا ہے، 200 کو کیا ہے، لا تعداد لوگوں کو میں نے چیلنج کیا. میں نے کہا یار آپ آئیں ہمارے ساتھ لائیو بیٹھیں، بیٹھ کے ہم بات کر لیتے ہیں. یوٹیوب پہ کہتے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ جاتے ہیں، واٹس ایپ پہ کال پہ بات کرنی ہے واٹس ایپ پہ بات کر لیتے ہیں، ٹک ٹاک پہ بات کرنی ہے ٹک ٹاک پہ بات کر لیتے ہیں. ایمانداری کی بات ہے ابھی تک ان 250-300 بندے میں سے ایک بندہ بھی نہیں آیا یار. ایک بندے کا میسج بھی نہیں آیا. حد نہیں ہے ویسے. میں خود نا یوٹیوب کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، ان کی ویڈیوز کے اوپر میں باقاعدہ اپنا نمبر چھوڑتا ہوں، واٹس ایپ کا نمبر چھوڑتا ہوں، اور کھلم کھلا چیلنج ہم دے کے آتے ہیں ہر موضوع کے اوپر، اور واقعی ایک کا بھی میسج نہیں آتا. حیرانی والی بات ہے. عثمان بھائی ابھی یہ لوگ نا بزی ہیں. ایک چھوکروں کی براڈ چلتی ہے، اس پہ جو ہے نا وہاں پر آپ نے ایک براڈ دیکھی ہوگی، وہ یزید کو نا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بولتے ہیں اور حضرت علیہ کے اوپر نا مطلب ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے ساتھ شیعہ بٹھائے ہوئے ہیں، یہ شیعہ کے گروپ میں مل گئے ہیں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ پہ تو انہوں نے کرنی ہوتی ہے، شاتمیت کرنی ہوتی ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں یہ لوگ صحابہ کرام کی، یہ چھوکرے جتنے بھی ہیں. تو انہوں نے شیعوں کو اپنے ساتھ ملا کر اس گروپ کے ساتھ جو ہے نا یہ لڑتے ہیں. وہاں ان کے لوگ جاتے ہیں، یہ اپنی براڈیں چلا رہے ہیں. تو ان کا فوکس جو ہے نا ابھی ہٹ گیا، ٹوٹلی ہٹ گیا یہ بالکل. یہ صرف دو ہی باتیں ہو رہی ہیں ان کی وہاں پر، جیسے قادیانیوں کی ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اسی طرح ان کا ہے. یہ تمام چیزوں سے ہٹ چکے ہیں. یہ صرف کہاں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے، حضرت امیر معاویہ اور کریں یزید کے اوپر. ان کی تمام براڈیں اس پہ چل رہی ہیں. محمد احمد بھائی مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ جو ہے وہ صحابہ کے دفاع میں، جیسے کہ وہ علی بن محمد ہے، وہ علی بن محمد جو ہے وہ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اہل بیت کا دفاع کر رہا ہے یا اہل بیت کو وہاں پہ ذلیل کرنے کے لیے، گالی دینے کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. میری تو سمجھ سے باہر ہے. یعنی وہ جناب حضرت علی کی وہ توہین، ایک میاں حمزہ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، حضرت علی کی وہ توہین انہوں نے کی ہے، وہ ریکارڈنگ کر کے ہمارے دوستوں نے ہمارے تک پہنچائی ہے. اب یقین مانے کوئی انسان اگر غیرت مند ہو نا تو وہ ڈوب کے مر جائے گا. یار یہ بندہ کلمہ گو ہے جو کہ حضرت علی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، حضرت علی کے اوپر یہ الزامات یہ لگا رہا ہے. اس تو یہ بندے ہے کو کہ انہوں نے کچھ چھوڑا ہے لوگ، انتشار پھیلانے کے لیے. وہ میاں حمزہ جو ہے نا وہ بہت بڑا، ایک یہ محمد بن علی اور ایک یہ میاں حمزہ، یہ دو بندے جو ہے نا، یہ تو مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہے. مجھے نہیں لگتا یہ مسلمان ہے. اور اپنی براڈوں سے باہر نکل کے آگے بات کرنے کی ان کے اندر جرت نہیں ہے ان کے اندر. یہ ٹھیک ہے. ملحد ان میں ایک اور بھی ہے، علی مسلم ہے، اور ایک سپہ صحابہ والا ہے وہ بھی نا، ان کا ایک گروپ ہے. اور سمرائی یہ 4-5 لوگ ہیں، ان کا گروپ ہے. ابھی ان کے گروپ پہ ایک انہوں نے اتنی غلط بات کی، مجھے اتنا غصہ آیا میں چھوڑ کر آ گیا وہیں پر ہی نا. مطلب میں تو ایسے ہی سن رہا تھا نا کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. تو ایک بندہ اس میں سے کہتا ہے کہ اگر گستاخوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کے اولاد بھی ایسی ہوتی نا تو ہم انہیں بھی نہ مانتے. میں نے کہا یہ لانتی کیسے نبی کی اولاد کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر تو شائبہ جا ہی نہیں سکتا. یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے ذہن کیسے ہیں؟ تو میں وہی بات کرنے لگا تھا محمد احمد بھائی کہ بندہ دفاع کرے نا تو بندہ اس نہج پہ رہ کے دفاع کرے جو اہل سنت کا منہج ہے، جو ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، جو روایتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، جو عقائد کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. کیا ہمارے پاس کتابیں ختم ہو گئی ہیں، یا ہمارے پاس ایسے علماء ختم ہو گئے ہیں کہ جو ہمیں بتائیں کہ بھئی ہم نے اپنے اہل بیت کا دفاع کس طرح سے کرنا ہے، صحابہ کا دفاع کس طرح سے کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا دفاع ہم نے کس طرح سے کرنا ہے؟ کیا کتابیں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا علماء جو ہیں اس وقت جو موجود ہیں، کیا وہ علماء ختم ہو گئے ہیں کہ ہم نے ہر بندے نے اپنی دکان علیحدہ کھولی ہوئی ہے؟ ہر بندے جناب جس بندے کی آپ راڑ پہ جائیں گے نا،
وہ اپنے ہی نظریے کے ساتھ جناب کوئی صحابہ کا دفاع کر رہا ہے اور پس پردہ وہ اہل بیت کی گستاخی کر رہا ہے، کوئی جناب اہل بیت کا دفاع کر رہا ہے اور وہ جناب امہات المومنین کا جو ہے وہ جناب وہ توہین کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، صحابہ کی توہین کر رہا ہے۔ اب یہ جو مجرم علماء کے نام سے ایک براڈ چلاتے ہیں یہ مرزا جونیئر جیلمی کے چھوکرے جو ہیں، اب وہاں پہ جتنے لڑکے بیٹھ رہے ہیں، کبریا بٹ ہے، پھر اس کے بعد ایک جن نام کی آئی ڈی ہے، پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے آئیڈیاں بھی تو وہ بدل لیتے ہیں نا، کہیں کہیں تو ان کی آئی ڈی ہیں، اب وہ سارے جناب اس وقت جا کے تو وہ جناب آمن نذیر بھائی کی جو براڈ ہے نا وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوتے ہیں، براجمان ہوئے ہوتے ہیں، وہ خلیفہ وقت جو آیا نا وہ حسن کاظمی رافضی جو ہے اس کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ کے تو وہ ختم نبوت کا کام آج کل ہو رہا ہے جی۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس ختم نبوت کے کام کی کیا نوعیت ہے، کہ جس ختم نبوت کے کام میں پس پردہ جو ہے وہ صحابہ کی دشمنی اور اہل بیت کی دشمنی اور اولیاء اللہ کی دشمنی یہ سکھائی جا رہی ہے۔ اللہ عالم یہ کون سا ختم نبوت کا کام ہو رہا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ آصف بھائی ایک اور بھی بات ہے نا، جیسے یہ پپو ہے یہ بھی مرزا انجینئر کا چھوکرا ہے، یہ کاظمی وغیرہ سارے کے سارے چھوکرے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، مرزا انجینئر تو کہتا ہے کہ کسی صحیح سند سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ بھائی جب تمہارا بابا یہ بات کہہ رہا ہے تو تم کس منہ سے ختم نبوت کا کام کر رہے ہو؟ پہلے تو اس چیز کو مانو نا کہ اگلے بندے نے یہ بات کہی ہے، تو مجھے سمجھ آج نہیں کی بات سن لیں محمد احمد بھی، آج کی بات سن لیں، اس کھوتی کے بچے کو یہ نہیں پتا کہ جو مرفوع حدیث ہوتی ہے نا، جو مرفوع حدیث کو آپ ضعیف نہیں کہہ سکتے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پہ پیر اسکانی صاحب کو کہتا ہے اس کو آپ مرفوع بھی کہیں اور ساتھ میں مردود بھی کہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کون کہتا ہے، خنزیر کے کس بچے نے کو، یہ بات کی؟ خلیفہ وقت نے اس خنزیر کے بچے کو یہ نہیں پتا کہ احادیث سے جو ہیں ان کے کون کون سے رتبے ہیں، کون کون سے درجے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اس خنزیر کے بچے کو، اور وہ کیا کہہ رہا ہے آگے سے، پیر اسکانی صاحب نے جب کہا کہ بھئی تم اس حدیث کو جو ہے وہ مرفوع حدیث کہہ لو، تم اس کو جو ہے وہ یہ نہ کہو کہ یہ نبی علیہ السلام کا قول ہے، یہ صحابی کا قول ہے، اور وہ آگے سے کیا کہتا ہے پیر صاحب اس کو کہ یہ مرفوع بھی ہے اور مردود بھی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ نہیں وہ حدیث کون سی ہے؟ حدیث وہ حضرت اما عائشہ کا کوئی ہے نا حدیث کہ بھئی آپ یہ نہ کہو کہ نبی اچھا پاک اچھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھا، بارے، وہ والی حدیث جو ہے۔ نا وہ ضعیف حدیث ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور وبرکاتہ۔ یہ بھی ہے، ایک تو وہ ضعیف ہے، دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قول جو ہے اس کی تطبیق وعلیکم السلام۔ توجیہ کی جائے تو محدثین نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ ان کی مراد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ لیکن چونکہ نبی کا قول جو ہوتا ہے وہ صحابہ پر مقدم ہوتا ہے، تو اس لیے صحیح روایت اور صحیح حدیث کے مقابلے میں یہ قول نہیں ہے۔ عثمان بھائی یہی بات جو ہے نا، یہی سیم بات اپنا محی الدین جو ابن عربی ہیں یہی بات انہوں نے لکھی ہے، لیکن اس کے اگلے پیراگراف کے اندر انہوں نے اس کی وضاحت کر دی، انہوں نے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو روایت حضرت اما عائشہ والی ہے نا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اس کے دیگر اور بھی ترک موجود ہیں، ان ترکوں کے اندر جو ہے وہ حضرت اما عائشہ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے، اس وجہ سے یہ مت کہو۔ میری بات سمجھیں آپ، وہ بھی روایت میری نظر سے گزری ہے لیکن وہ میرے پاس ابھی محفوظ نہیں ہے، لیکن وہ روایت میری نظروں سے گزری ہے جس کے اندر حضرت اما عائشہ نے اس کی وضاحت بھی کیا اپنے اس بیان کی۔ جی عثمان بھائی۔ جی جی وہ جو شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کی بات ہے نا، وہ یہ بات یہ ہے کہ وہ یاد ہے کہ آپ زاہد اسدی صاحب ہیں، ان کی ایک ویڈیو آپ چلائی تھی آپ نے، مرزا انجینئر قرآد میں علمی کتابیں، تو انہوں نے کتابیں گنوائی تھی، تو ان کتابوں میں الفتوحات المکیہ جو ہیں یہ شیخ ابن عربی کی، یہ جو ان کی کتاب ہے یہ بھی انہوں نے اس کا نام لیا تھا، اور یہ وہ کتابیں ہیں، یہ وہ علم ہے جناب، وہ یہ بیٹھے بٹھائے گوگل پہ بیٹھ کے بھی آپ کو نہیں آنا علم، یہ وہ باتیں ہیں، اتنی گہری باتیں ہیں، اتنا وہ بس چھوڑیں۔ اچھا میں اس کے اوپر تھوڑا نا شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کے بارے میں بتاتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نبوت جیسے کہ
ایک ہوتی ہے نا کہ وہی وہی ولایت ہوتی ہے، وہی نبوت ہوتی ہے، ایک وہی جو کہ حیوانات میں سے مطلب جیسے شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی کی طرف وہی کی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی وہی شیخ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی وہی بھی جاری ہے، اور پھر وہ آگے اسی صفحہ پہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت جو ہے، نبوت مطلب کہ جو کہ وہی جس کو کہا جاتا ہے کہ وہی بھی خاص ہوتی ہے اس کے ساتھ، کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں۔ یہ بات اہل کشف خوب جانتے ہیں۔ ایک یہ حوالہ ہے جو یہ قادیانی پیش کرتے ہیں، اور ان کی مراد اسی صفحے میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ کون سی جاری ہے وہی، ایسی وہی جو کہ شہد کی مکھی پہ بھی ہوئی ہے، وہ بالکل جاری ہے۔ پھر ایک اور حوالہ جو ہے شیخ ابن عربی اور ان کا واضح عقیدہ ختم نبوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصوص الحکم کتاب ہے، صفحہ 214 ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نوع انسانی میں سب سے زیادہ کامل ہیں، اور اسی لیے نبوت کا معاملہ آپ ہی سے شروع، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، وہ ان کی حدیث ہے نا کہ میں تب بھی نبی تھا جب کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مٹی اور پانی کے جو مکسچر ہوتا ہے اس میں تھے، تب بھی میں نبی تھا۔ فرماتے ہیں کہ آپ سے ہی شروع ہوا ہے اور آپ پر ہی ختم ہوا ہے، آپ نبی تھے، اور آدم علیہ السلام ہنوز آب و غل میں تھے، وہی جو بات حدیث میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نشاط بشری کے لحاظ سے بھی خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ جہاں جہاں پہ انہوں نے جاری کا، جیسے غیر شرعی کا کہا، غیر شرعی کے ساتھ ہی انہوں نے ان صفحات کے اوپر ہی بتا دیا کہ غیر شرعی سے مراد کیا ہے۔ اچھا جی، جو وہی نبی اور رسول کے ساتھ خاص تھی، یہ الفتوحات المکیہ کہتے ہیں کہ جو وہی نبی اور رسول کے ساتھ خاص تھی کہ فرشتہ ان کے دل میں کان میں وہی لے کر نازل ہوتا تھا، وہ وہی مطلق بند ہو چکی، اب کسی کو نبی یا رسول کا ان معنی میں نام دینا ممنوع ہو گیا جی۔ ایک اور حوالہ، بلکہ حوالے تو اس پہ میرے پاس نا 11 حوالے ہیں اس کے اوپر، شیخ ابن عربی کے اوپر جو انہوں نے اعتراضات کیے تھے نا، تو یہ شاہ جی نے بنائے ہوئے ہیں حوالے، شاہ جی کے دیے ہوئے حوالے ہمارے پاس ہیں، تو وہ میں غیر شرعی کا حوالہ نا بتا دوں۔ اعظم کیونکہ جب سیفی کی اس میں نے کا منجی ٹھوکی تھی نا اسی حوالے کے اوپر عثمان بھائی، اعظم سیفی ہے نا جو ان کا بہت بڑا جو بنا ہوا اپنی طرف سے نا معلم بنا ہوا ہے، اس کی منجی میں نے اسی حوالے کے اوپر جو ہے نا میں نے ٹھوکی تھی، اور لائیو، وہ بڑا شوگر لگا تھا، میں نے بتائی تھی آپ کو کہانی ساری۔ جی جی، وہ تو اب کال والی، ہمارے جو اکاب ہیں، کون سی کون سی شادر بھائی؟ وہ جو کال کے واٹس ایپ کال کے اوپر جو آپ کال بات والی، کر رہے تھے، ہاں پھر جی ہاں وہ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، بالکل بالکل، بڑا سر پٹایا نا، وہ کال بند کر کے تو بھاگ گیا، تو اپنے گروپ میں آ کے کہتا ہے وہ کال بند کر کے نا وہ بھاگ گیا ہے۔ میں نے آئی ڈی پہلے ہی ادھر اپنے پارک کی ہوئی تھی، میں سیدھا اوپر آیا، میں نے آگے کہا، میں نے کہا یار اتنا بڑا تو اپنے آپ کو 30 مار ہاں تو سمجھتا ہے، تو ادھر اپنی براڈ کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے تو میں کال تو وہاں سے بند کر کے بھاگا یا میں بھاگا ہوں؟ تو پھر بعد میں شرمندہ ہو گیا، تو وہ نا دوبارہ کال ملائی پھر۔ ایک تو بار اس میری بھی اس سے واقعے میں بات مقصد ہوئی، یہ ہے، ابھی میں صبح بھی بتا رہا تھا، معذرت راجپوت بھائی، 1 منٹ بس، پھر میں لوں گا، پھر میں آپ بات کیجیے گا۔ تو اس نے نا عامر نذیر صاحب سے گروپ تھا راہ نجات، ادھر جب مرزا قادیانی کا یہ جو شرک جو اس نے کہا کہ اور مشرک ثابت ہوا، تو جب یہ ثابت ہو گیا نا مرزا قادیانی، تو سیفی نے یہی بات جو ضیاء بھائی کے سامنے کی کہ دیکھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو پہلے شرک کیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو پہلے شرک کیا کرتے تھے، تو مشرک کے بارے میں، شرک کرنے والے کے بارے میں کیا ہے کہ وہ نجس ہوتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ پہلے گناہ گار مشرک ثابت کرنے کے لیے اس نے کہا کہ دیکھو کہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ شرک قرار دیا گیا ہے، یہ فتویٰ موجود ہے، لیکن آپ اعلان نبوت سے پہلے جو ہے وہ
غیر اللہ کی قسم کھایا کرتے تھے، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ شرک کیا کرتے تھے۔ مجھے بڑی یہ تکلیف ہوئی، میں نے اس کو کی کال، راہ نجات کے گروپ میں ہوتے تھے، تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ آ جاؤ بات کرنے کے لیے گروپ میں۔ میں نے کہا میں تو تیار ہوں، لیکن چونکہ احمد نذیر صاحب ہے دوسرے، وہ آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، تو میں ان کے بیچ میں خود ہی داخل ہو کے بات کرنا شروع کر دوں، مناسب نہیں ہے، مجھ سے تو واٹس ایپ پہ بات کر۔ تو یہ ہے کہ وہ جو غیر اللہ کی قسم، جو کہ نبی علیہ والسلام شرک مٹانے کے لیے آئے تھے، خود مشرک نہیں تھے یا پہلے کرتے نہیں آئے تھے، تو نبی علیہ والسلام نے یہ اس طرح کی کوئی کسی کے غیر اللہ کی تعظیماً اس طرح قسم کھاتا ہے کہ اس کو معبود جانتا ہے، اور جو کہ صحابہ تھے، فار ایگزامپل وہ جو پہلے صحابہ تھے اور پھر ایمان لے کر آئے جو کہ بتوں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے، ان کے لیے بھی یہ فتویٰ آیا کہ اب وہ جو پہلے روٹین ہوا کرتی تھی ان کی، تو وہ اس سے باز آئیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اور وہ دوبارہ سے ایسی چیزیں یا قسمیں نہ کھائیں۔ تو اس سے یہ لازم نہیں ہے کہ نبی علیہ والسلام معاذ اللہ کھایا کرتے تھے۔ اور جو نبی علیہ والسلام کے بارے میں یہ حوالہ ہے، وہ بتوں کی قسم، جن کو وہ کہ معبود جانتے تھے جہالت کے دور میں، ان کی قسم کھانا ان کا ہی روٹین ہوا کرتی تھی کہ جب بھی وہ بات کرتے تو وہ قسم کھا لیتے، جب بھی بات کرتے قسم کھا لیتے، جبکہ نبی علیہ والسلام کے بارے میں اس طرح کی کوئی بھی قسم ثابت نہیں ہے، نہ ہی احادیث میں ہے، اور جن میں وہ بات ہے وہ غیر اللہ، وہ جو ہیں جیسے والدین ہو گئے۔ اب آج بھی لودھی بھائی، کاشف بھائی، احمد بھائی، نعمان بھائی، یہ اپنی والدہ کی قسم کھا لیں، تو کیا ان کے اوپر حکم یہ ہوگا کہ یہ مشرک ہو گئے ہیں، آئندہ سے ان کا جو ہے وہ یہ تجدید ایمان بھی کریں، نکاح بھی دوبارہ کریں؟ ہوا آج تک نہیں یہ ہوا۔ تو وہ خنزیر ایسا سیفی جو ہے نا، وہ نبی علیہ والسلام کی ذات مبارک پر اس طرح جھوٹ بول رہا تھا۔ جی آصف بھائی۔ اچھا، ان کی زبان سے عثمان بھائی ہمیشہ جب بھی شاطمیت نکلے گی نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نکلے گی۔ آپ نے کبھی ان کے منہ سے کبھی مرزا جو خنزیر تھا، کبھی اس کے بارے میں، کبھی ان کی زبان سے کبھی بات سنی ہے آپ نے کہ اس نے جو ہے وہ لوگوں کے پیسے کھا گیا، کتابوں کے پیسے کھا گیا، اور پھر وہ ہیرا منڈی کے اندر رہتا رہا ہے، یا اس طرح کی کوئی جتنی بھی باتیں ہیں اس کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، کیا انہوں نے آج تک کبھی اس کو کرٹیسائز کیا کبھی آج تک؟ جو وہ جناب محمدی بیگم کو لے کے ننگے خواب اس کے دیکھتا رہا ہے، اور وہ جناب اس کے اشتہار چھاپتا رہا ہے، کیا انہوں نے کبھی آج تک اس کو کرٹیسائز کیا ہے کہ یہ مرزا کی غلطی تھی؟ آج تک نہیں کبھی آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی قادیانی جب بھی یہ شاطمیت کریں گے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاطمیت کریں گے، اور جناب دیگر اور انبیاء کی جو ہے نا شاطمیت کریں گے، یہ جس سے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی محبت نہیں ہے، نہ ہی یہ ان کے سامنے چاہے ان کے خاکے بنے، چاہے ان کی توہین کی جائے، ان کے کان پہ جوں تک نہیں دیں گے، لیکن جیسے ہی آپ مرزا قادیانی کا نام لیں گے یہ آگ بگولا ہو جائیں گے۔ جی یہ لودھی بھائی، عثمان بھائی۔ ایکچولی آصف بھائی یہ ہمارے دلوں کے اوپر نا وار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ سامنے جو مسلمان ہے اس کے دل کے اوپر ایسا وار کیا جائے کہ یہ جناب تڑف جائے، اور یہ کرتے ہیں وار، اور واقعی ہمارے دل جو ہیں یہ ان کی باتوں سے زخمی ہوتے ہیں۔ جی راجپوت بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ راجپوت بھائی غالباً کام پہ ہوں گے۔ اچھا چلو ٹھیک۔ بات یہ ہے لودھی بھائی کہ وہ جو نبی علیہ والسلام کی توہین کرتے ہیں مرزا قادیانی کو بچانے کے لیے، تو وہ اصل میں مرزا قادیانی کو نہیں، اصل میں وہ جو الہاد چھپا ہوا ہے اس کو بچاتے ہیں۔ پھر تو کوئی بچے گی نا چیز پیچھے، اگر وہ کہیں گے ہاں بھائی نبی علیہ والسلام نے بھی معاذ اللہ شرک کیا تھا، ہاں ہم مانتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے بھی شرک کیا تھا، تو پھر تو بات چلے گی نہیں، عوام گمراہ کر نہیں پائیں گے نا۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ صرف ایک الاپ جو راگنے کے لیے، بس کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس پہ ہم شاطمیت کر سکیں، اسلام کو غلط ثابت کر سکیں، یہ اس طرح کی ان کی روٹین رہتی ہے۔ اچھا عثمان بھی ایک بڑے پتے کی بات آپ سے پوچھنی تھی، وہ جو ایک ان کا مربی تھا جس نے کہا تھا کہ وہ قادیانی مرد دودھ دیتے ہیں، اور ایک اس نے کہا تھا کہ مرزا صاحب کو جناب اتنے سال وہ لگے ہوئے تھے، ٹٹے لگے ہوئے تھے، تو ٹٹیاں لگی تو پھر کیا ہوا، وہ اس کا کیا نام ہے بھلا اس مربی کا؟ رانا مبشر، ڈاکٹر حکیم رانا مبشر۔ یار
ਆਓ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਹਕੀਮ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਮ ਹੀ ਸੀ ਬਸ਼ਰ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਕੀਮ ਬਸ਼ਰ